उस पुरस्रार हवेली के पास से गुजरते उसने खाने की खुशबू महसूस की तो हैरान रह गई। उसके कदम आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। भला इस हवेली में ये खाने की खुशबू कैसी है? ऐसे लग रहा था अंदर मज़ेदार पकवान तैयार हो रहे हैं। अब उससे मज़ीद रहा ना गया। उसने देखा हवेली का पुराना दरवाज़ा खुला पड़ा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सामने बड़ी बड़ी देगों में रखा खाना, उनमें से उठने वाली लजीज खुशबू महसूस करके उसके कदम वहाँ से उठने से इनकारी थे। लेकिन जैसे ही सामने से आते दो अजीबो गरीब हुलिये वाले आदमी को देखा तो पिलर के पीछे छुप गई। ललचाई नज़रों से उस खाने को देख रही थी। वो पिछले 2 दिन से भूखी थी। ना सिर्फ उसे अपनी भूख का ख्याल था, बल्कि बार बार अपने घरवालों का भी ख्याल सता रहा था। उसके दिल में एक ही बात थी कि किसी तरह वो ये खाना हासिल कर ले, लेकिन सामने खड़े खौफनाक आदमी उसे देख न ले। उसे ये खौफ भी खाए जा रहा था। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो खौफ के मारे उछल पड़ी। पलट कर देखा तो सामने खड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का उसे बड़े गौर से देख रहा था। वो तो छोटी सी बच्ची थी। शायद वो ये समझ रहा था कि वो चोरी करने के इरादे से यहाँ आई है। क्या चाहिए तुम्हें? अब वो लड़का नरम लहजे में उससे पूछने लगा। तभी उसने खाने की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ, मेरे घर वाले भी। उसके लहजे में इल्तिजा थी। नौजवान ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, ज़रूर, तुम्हें ये खाना ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे ये खाना दे दो। वो खुशबू से बेताब हो रही थी। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, मैं ना सिर्फ तुम्हें आज खाना दूंगा, बल्कि रोज़ाना ये तुम्हें खाना मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो जल्दी से कहने लगी, ठीक है, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, बस मुझे ये खाना दे दो। नौजवान ने उसे बड़े से थैले में खाना बांध कर दिया। फिर सरगोशी में कहने लगा, रोज़ाना आना इस हवेली में खाना लेने, लेकिन मेरी बात न भूलना, जो तुमने मुझसे वादा किया है मेरी बात पूरी करने का। ये सुनकर तो वो खुशी से फूले न समाई। भला रोज़ाना उसे ये लजीज खाना मिलेगा, इससे बढ़कर उसके लिए और क्या बात थी। वो खुशी खुशी खाना लेकर चली गई, ये जाने बिना कि वो नौजवान उसे क्या काम देने वाला है। ऐसा काम जो उसकी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने वाला था। उस छोटी बच्ची का नाम बाली था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव बहुत ही गरीब था। हाँ, गांव में रहने वाले चंद लोग अमीर थे, लेकिन उन लोगों ने गरीब लोगों का जीना हराम करके रखा था। बाली का बाप एक गरीब माजूर आदमी था। पहले वो उस गांव के अमीर वडेरे की ज़मीनों पर काम करता, लेकिन एक दिन ट्रैक्टर से ऐसा हादसा हुआ कि बेचारे की एक टांग ही कट गई। बाली के पूरे ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। बाली सबसे बड़ी थी, जबकि उसके 4 बहन भाई मज़ीद उससे छोटे थे। माँ भी अक्सर बीमार रहा करती। ऊपर तले बच्चों की पैदाइश ने उसके वजूद को खोखला कर डाला। यही वजह थी कि बाप तो टांग काटने की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता, लेकिन माँ भी जो घर के कामकाज मुश्किल ही कर पाती। वो कैसे बाहर कहीं कमाने जाती, यूँ नौबत फाके तक आ जाती। गांव के गरीब खुदा तर्स लोग उनकी मदद कर दिया करते, लेकिन अब उनके हालात भी ठीक नहीं थे। यही वजह थी कि वो कई दिन हो गए बाली के घर में राशन ख़त्म हो चुका था। जब 2 दिन हो गए, भूख से छोटे बहन भाई भी बिलबिलाने लगे। खुद बाली की भी हालत बुरी थी। वो अपने बाप से कहने लगी कि मैं वडेरे की हवेली जाती हूँ, शायद वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे। उसकी माँ कहने लगी, अरे रात के 8 बज रहे हैं, तुझे वडेरा धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन बाली भला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने बाप से कहने लगी, मुझसे तेरी और माँ की हालत देखी नहीं जाती। छोटे बहन भाई भी खाने के लिए तरस रहे हैं। कुछ भी हो, मैं वडेरे से या तो पैसे उधार लेकर आऊँगी या फिर खाना। वो अज़म करके घर से निकली थी। वैसे भी वो वक्त से पहले समझदार और होशियार हो गई थी। उसकी उम्र फ़कत 11 साल ही तो थी, लेकिन वक्त ने उसे 20 साल का कर दिया था। फिर वो रात के वक्त उन गाँव की अंधेरी गलियों से गुजरती हुई वडेरे की हवेली की तरफ जा रही थी, जब रास्ते में उसने हवेली को देखा जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। कि एक उजाड़ और वीरान हवेली थी
جو کئی 100 سالوں سے ایک خالی عجیب کھنڈر کا منظر پیش کرتی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگ اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہ کرتے۔ کہتے ہیں اکثر راتوں کو لوگوں نے اس میں جنات کو گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ وہ لوگ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن بالی کو یہ سب جھوٹ لگتا۔ اسے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے آج بھی جب وہ یہاں سے گزرنے لگی، کھانے کی لذیذ خوشبو نے اسے بے تاب کر دیا۔ وہ حیران تھی کہ جب اس حویلی میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اندر جھانکا تو بڑی بڑی دیگوں میں پکتا کھانا اسے صاف دکھائی دیا۔ اس کی خوشبو نے اسے یہاں کھینچ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھ کر ڈر گئی، لیکن اس نوجوان نے اس پر مہربانی کی اور نہ صرف اسے آج کھانا دیا بلکہ آئندہ بھی کھانا دینے کا وعدہ کیا۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر خوشی خوشی گھر گئی تو اس کے ماں باپ کو یقین نہیں آیا کہ بالی ان کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی، وڈیرا کب سے مہربان ہو گیا ہے، اس نے تو اتنا تازہ اور مزیدار کھانا ہمارے لیے بھجوایا ہے۔ بالی دل ہی دل میں ہنسی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کتنی معصوم ہے۔ کیا وہ وڈیرے کی فطرت سے واقف نہیں ہے کہ وہ کس قدر ظالم اور گھٹیا انسان ہے؟ وہ کبھی بھی غریبوں پر ترس نہیں کھاتا، لیکن وہ اس حویلی کے بارے میں بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ پھر وہ کبھی بھی اسے وہاں سے جانے نہیں دیتے۔ تو وہ جھوٹ کہتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، وڈیرے کی بیوی نے کہا ہے کہ جب تک تمہارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے روزانہ یہاں سے کھانا لے جایا کرو، لیکن مجھے شام کو ہی کھانا لینے جانا ہوگا۔ یہ سن کر تو اس کے ماں باپ خوش ہو گئے، کیونکہ وہ ایک لاچار اور معذور انسان تھا۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا تھا، یہی بات اسے دن رات رلاتی۔ اکثر ہی بستر پر بیٹھ کر وہ روتا رہتا کہ اس کی معذوری کے بعد تو اس کے بچے کس قدر محتاج ہو گئے۔ سب محلے پڑوس کے لوگوں کی آس لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے کھانا لے کر آئے، لیکن آج بالی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ بھلے وہ کھانا مانگ کر لائی تھی، لیکن پھر بھی ان سب کا پیٹ اس نے بھر دیا۔ اگلے دن جیسے ہی رات کے 8 بجے وہ پھر سے وہاں سے جانے کے لیے پر تولنے لگی، اس کی ماں کہنے لگی، اگر گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وڈیرے کی بیوی ہمیں کھانا دیتی ہے تو وہ سب بھی مانگنے کے لیے حویلی پہنچ جائیں گے۔ تو جلدی سے اپنی ماں سے وہ کہنے لگی، اماں، تو مجھ سے وعدہ کر کے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی کہ میں وڈیرے کی حویلی سے کھانا لاتی ہوں۔ اگر تو نے یہ راز کسی کو بتا دیا تو وہ ہمیں کھانا دینا بند کر دے گا۔ اس کی ماں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے پھر سے حویلی کا رخ کر لیا، لیکن بجائے وہ وڈیرے کی حویلی جانے کے وہ اسی حویلی کی طرف جا رہی تھی جہاں پر بہت سے مہربان لوگ رہتے تھے، کھانا پکاتے تھے، لیکن وہ یہ بات بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر اتنے سارے لوگ اس حویلی میں کہاں سے آ گئے اور یہ لوگ حویلی سے باہر کیوں نہیں نکلتے۔ ایسے کئی سوال اس کے معصوم ذہن میں آ رہے تھے، لیکن اسے صرف کھانے سے مطلب تھا۔ اسی لیے وہ ایک بار پھر سے اس حویلی کی دہلیز پر کھڑی اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس نے اسے کھانا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہی تھی، اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واہ لڑکی، تم تو اپنے وعدے کی پابند ہو، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم میری بات ضرور پوری کرو گی۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، تم نے مجھے اتنا اچھا کھانا دیا، اس لیے میں تمہاری ہر بات پوری کروں گی، بھلے سے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر تو وہ اور بھی خوش ہو گیا۔ یوں لگاتار 3-4 دن گزر گئے۔ روزانہ وہ اس حویلی سے کھانا لے کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے بیٹھے تھے۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی حیران تھے کہ ہر روز بالی کے گھر سے آنے والی یہ کھانے کی لذیذ خوشبو کیسی ہے۔ اکثر عورتیں آ کر اس کی ماں سے پوچھتی کہ تمہارے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے، لیکن اس کی ماں یہ راز کسی کو بتانے والی نہیں تھی، کیونکہ بالی نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ پھر اسے 2 ہفتے ہو گئے، لیکن وہ روزانہ حویلی سے کھانا لے کر جاتی، لیکن آج اس نوجوان نے اسے روک لیا۔ وہ غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا،
آج وہ وقت آ گیا ہے جب تم میری بات پوری کرو۔ دیکھو یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بالی کہنے لگی، میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ سب سے مشکل کام تو اپنے گھر والوں کے لیے کھانا حاصل کرنا تھا، جو میں نے کر لیا ہے۔ اب تم جو بھی مجھے کام بتاؤ گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کافی نڈر بچی تھی، اسی لیے ان باتوں سے گھبراتی بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، دیکھو تمہارا گاؤں چھوٹا سا ہے اور میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں، لیکن میں اس حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ یہ بات تو بالی بھی جانتی تھی کہ اس حویلی میں رہنے والے یہ 5-6 لوگ یہیں پر رہتے تھے۔ کبھی بھی اس نے انہیں گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بالی سے کہنے لگا، تم نے میرا یہ کام کرنا ہے کہ اس گاؤں میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام نگین ہے، اسے تم نے کسی بھی طرح رات کے وقت حویلی میں لے کر آنا ہے میرے پاس۔ یہ سن کر تو بالی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے کوئی مشقت بھرا کام لینے والا ہے، لیکن وہ اتنا عجیب و غریب کام اس نے تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ حیران ہو کر اس نوجوان سے کہنے لگی، نگین باجی کو یہاں لے کر آنا ہے، لیکن وہ تو بہت امیر ہے، میں تو ان کے گھر جاتی بھی نہیں۔ اس کے ماں باپ بھی اس گاؤں کے بہت امیر لوگ ہیں، وہ ہم جیسے غریب لوگوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، یہی تو تمہیں کام کرنا ہے جو تم نے کرنا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جو تمہارا باپ معذور ہے، تمہارے گھر میں فاقے کی نوبت ہے، پھر وہ تمہارے حالات نہیں ہوں گے جو اس وقت ہیں۔ میں نہ صرف تمہیں کھانا دیا کروں گا بلکہ ڈھیر سارے پیسے بھی دوں گا، جس سے تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ وہ اس ننھی سی بچی کو بہلا پھسلا کر یہ بات منوانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر تو بالی خاموش ہو گئی۔ وہ اس نوجوان کا کام ہر حال میں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے نگین کے ماں باپ کا ڈر لگتا۔ پھر وہ نوجوان سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے 3 دن کا وقت دو، میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گی۔ وہ عزم کر چکی تھی کہ اپنی زندگی اور اپنے حالات بدلنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اسی لیے وہ اس کی بات مان کر نگین کو کسی بھی طرح اس حویلی میں ضرور لانا چاہتی تھی۔ اب وہ پریشان سی گھر چلی آئی۔ اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی ماں حیران تھی کہ جو کھانا وہ بڑے شوق سے گھر لے کر آتی تھی، آج اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن بالی اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ نگین کو کیسے لے جائے اور کیسے اسے اتنی بڑی بات ماننے پر راضی کرے۔ پھر جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلا، وہ نگین کے گھر جا پہنچی۔ وہ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اتنی حسین کہ چاند بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ لمبے لمبے بال گھٹنوں کو چھوتے تھے۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے ماں باپ بھی گاؤں کے امیر لوگ تھے، لیکن نگین دل کی بہت اچھی تھی۔ وہ لوگوں کی چپکے چپکے مدد بھی کیا کرتی۔ وہ اکثر ہی اکیلی بیٹھ کر چاند کو دیکھتی رہتی، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی اس کی ہم عمر لڑکی نہیں تھی جو اس کے ساتھ ہنس بول سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی۔ لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ نگین اکثر رات کو چپکے سے گھر سے نکل کر گھر کے پاس موجود نہر کنارے جاتی ہے۔ چاند کی نیلی روشنی دیکھنے اسے نہر کا پانی بہت اچھا لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنی زندگی کا سکون محسوس کرنے جاتی۔ لیکن اس دن وہ باغ میں بیٹھی ان ٹہنیوں کو الگ کر رہی تھی جو بالکل سوکھ چکی تھی اور دوسرے پودوں کو بھی خراب کر رہی تھی۔ لیکن سامنے سے آتی اس نے بالی کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل پہنے۔ وہ غریب لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی معصوم باتیں، وہ اکثر ہی اس کے پاس آ جاتی۔ پہلے تو اس کی ماں ان کے گھر کام کرتی تھی تو وہ ماں کے ساتھ یہاں آ جاتی، لیکن اب اس کی ماں بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ چکی تھی۔ وہ بالی کو دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، آج تو بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے تم نے، کیسی ہو تم؟ وہ بڑے پیار سے اس کا گال چھو کر کہنے لگی۔ بالی نے اسے غور سے دیکھا۔ نگین کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، گوری چٹی رنگت، یہی خوبصورتی تھی شاید جس کی وجہ سے اس نوجوان نے نگین باجی کو حویلی لانے کا کہا تھا۔ آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ بالی سے مسکرا کر کہنے لگی، میں اپنے پھولوں سے باتیں کر رہی ہوں۔ بالی حیران ہو کر کہنے لگی، ارے یہ پھول تو کچھ بھی نہیں ہے،
آپ جانتی ہیں وہ جو حویلی ہے جو ہمارے گاؤں میں مشہور ہے کہ اس میں جنات ہیں، اس حویلی میں اتنے خوبصورت پودے ہیں اور اندر جا کر آپ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ نگین باجی، ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے، اتنے خوبصورت پھول درخت ہے، آپ وہاں جا کر اس کا لان دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ نگین یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بالی سے کہنے لگی، کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو بھلا؟ اس آسیب زدہ حویلی میں کون رہتا ہے جو ان سب پودوں اور پھولوں کی حفاظت کرے گا؟ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ تو بالی اسے کہنے لگی، نہیں نگین باجی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بلکہ جیسے ہی میں اس رات اس حویلی میں گئی تو میں تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہی لگ رہا تھا جیسے وہاں گاؤں کے لوگ اس حویلی کے لان کی بہت صفائی کرتے ہیں، تبھی تو وہاں پر ایک خوبصورت باغ نما لان ہے، اب دیکھیں گی آپ تو خوش ہو جائیں گی۔ نگین یہ سن کر اس حویلی میں جانے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ ویسے بھی اسے پھولوں، نہر اور جھیل سے بہت محبت تھی، وہ اکثر ہی ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتی تھی۔ پھر وہ بالی سے کہنے لگی، تم بھی مجھے لے کر جاؤ، لیکن میں آج تک اس حویلی میں نہیں گئی۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں جانا نہیں چاہیے، جو وہاں جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، یہ سب گاؤں کے لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اب مجھے ہی دیکھ لو، روزانہ حویلی جاتی ہوں، آج تک غائب نہیں ہوئی۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہ خوبصورت پھول دکھاؤں گی جنہیں دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ نگین کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کل صبح اپنے ساتھ لے کر جانا۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، صبح کے وقت تو میں بھی نہیں جاتی، اس لیے رات کو جانا ہوگا، اور رات میں وہاں جو چاند کی روشنی پڑتی ہے اسے دیکھ کر تو آپ اور بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے نگین کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا رہی تھی۔ نگین یہ سن کر اور خوش ہو گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اکثر ہی رات کو نہر کنارے تو جاتی ہوں، لیکن آج رات تمہارے ساتھ چلوں گی وہ پھول دیکھنے، میں ان پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہوں۔ بالی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی نگین وہاں جانے پر راضی ہو جائے گی، حالانکہ بالی نے تو اس نوجوان سے 3 دن کا وقت مانگا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی۔ اس کی ماں بھی حیران تھی، کل تک جو بالی کا چہرہ بہت اداس اور پریشان رہنے لگا تھا، لیکن آج خوشی سے دمک رہا تھا۔ لیکن وہ تو اس بات کو سوچ کر خوش تھی کہ جیسے ہی وہ نگین باجی کو اس حویلی میں لے کر جائے گی، نوجوان اسے پیسوں سے مالا مال کر دے گا، اس کے بعد اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ یہی سن کر وہ خوشی سے نہال تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ وڈیرے کی حویلی میں کھانا لینے جا رہی ہے۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ کئی دن سے وہ حویلی پر کھانا لینے جاتی ہے، اسی لیے اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی، لیکن پہلے وہ نگین کے گھر گئی، خفیہ دروازے سے، جہاں پر کھڑی نگین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اکثر ہی اس خفیہ دروازے سے نہر کنارے جاتی، لیکن آج وہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ اسی حویلی کی طرف جا رہی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ لیکن بالی کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ اس حویلی میں جاتی ہے، اس لیے نگین کو ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں چپکے چپکے دبے پاؤں حویلی میں چلی گئی۔ پھر جیسے ہی نگین نے اس حویلی کے اندر قدم رکھا، اچانک ہی حویلی کے دونوں دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تو بالی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دروازوں کو دیکھ رہی تھی جو نگین کے جاتے ہی بند ہو گئے۔ وہ کافی دیر تک دروازے بجاتی رہی، لیکن کسی نے بھی دروازے نہیں کھولے، اور وہ حیران تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ پریشان چہرہ لیے جیسے ہی گھر آئی تو اس کی ماں کہنے لگی، ارے آج کوئی ہمیں کھانا پہلے سے ہی دے گیا، کہنے لگا کہ یہ بالی نے دیا ہے، نہ جانے کون اجنبی تھا۔ بالی یہ سن کر حیران رہ گئی، تو حویلی والوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن نگین باجی باہر کیوں نہیں آئی؟ یہ سوچ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس کی رات گزری، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ 2-3 چکر حویلی کے لگا کر باہر آ گئی، لیکن حویلی کے دروازے مقفل تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ لیکن صبح تک پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ نوردین کی اکلوتی بیٹی نگین آدھی رات کو گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ نگین ایسی لڑکی نہیں تھی، اس کا کریکٹر خراب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ آوارہ لڑکی تھی جو کسی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ آخر وہ نیک لڑکی کہاں غائب ہو گئی جسے کسی نے گھر سے باہر نکلتے بھی نہیں دیکھا تھا؟ وہ لڑکی کہاں جا سکتی تھی؟
नगीन की माँ की बुरी हालत थी, लेकिन बाली का खौफ के मारे बुरा हाल था। ये जो कुछ भी था सब उसकी वजह से हुआ था, लेकिन वो नगीन के साथ कुछ बुरा करना नहीं चाहती थी। आखिर वो उसे हवेली में साथ लेकर क्यों गई? वो पूरा दिन हवेली के चक्कर काटती रही, लेकिन हवेली का दरवाज़ा वैसे ही बंद पड़ा रहा। फिर जैसे ही रात हुई वो हवेली के बाहर खड़ी हुई, लेकिन अभी भी दरवाजे बंद पड़े थे। ना ही खाने की खुशबू थी और ना ही खाना देने वाला वो नौजवान। नगीन उस हवेली के अंदर क्या गई? सब कुछ खत्म हो गया। वो सारी आवाज़ें, खाने की खुशबू, सब कुछ गायब हो चुका था। बाली का परेशानी से बुरा हाल था। वो दोनों हाथों में सर पकड़े हवेली के गेट पर बैठी उसके खुल जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र हवेली के पास पड़े हुए ढेर सारे पैसों पर पड़ी। ये देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। भला इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अचानक उन्हें पैसों के पास पड़ा हुआ एक सफ़ेद रंग का कागज़ देखकर वो हैरान रह गई। उसे इतनी ज़्यादा उर्दू पढ़नी तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ, कुछ कुछ लफ्ज़ वो पढ़ लिया करती। सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से उसे थोड़ी बहुत उर्दू समझ आती थी। पर जैसे ही उसने वो सफ़ेद कागज़ खोलकर पढ़ा, उन अल्फाज को देखकर वो हैरान रह गई जिनमें लिखा था कि ये रही तुम्हारी वो दौलत जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। ये सारे पैसे लो और घर चली जाओ। आज के बाद यहाँ कभी खाना लेने नहीं आना और ना ही मेरा राज किसी को बताना। अगर तुमने ये सच्चाई किसी को बताई कि मैंने तुमसे उस लड़की को यहाँ बुलवाया था, तो याद रखना, न सिर्फ तुम गायब हो जाओगी बल्कि तुम्हारा पूरा घर इस गांव से गायब हो जाएगा। जिस तरह नगीन चली गई है उसी तरह तुम और तुम्हारे घरवाले भी चले जाएंगे। बस ये राज अपने सीने में दफन करके रखना। उस तहरीर को पढ़कर वो खौफ से कांप रही थी, लेकिन ढेर सारे पैसों को देखकर उसकी नीयत बदल गई। वो दिल में सोचने लगी कि भला उसके अलावा ये राज कौन जानता है कि नगीन उसके साथ उस हवेली के बाहर आई थी। इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वो खुशी खुशी सारे पैसे जमा करके घर ले आई थी। उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई कि वो जो रोज़ाना खाना लेकर आती थी, लेकिन आज जैसे ही उसने थैला उल्टाया, उसमें से निकलते नोट देखकर उसके माँ बाप के होश उड़ गए। अरे बाली, ये तो इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाई है? उसकी माँ की आंखों में हैरत थी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अम्मा, यूँ समझ अपने हालात बदल गए हैं। देखो ये इतने सारे पैसे हैं, अब्बा इससे गांव में दुकान लगाएगा और हम भी उसकी मदद करेंगे, अपना घर बनवाएंगे। हर साल बारिशों में हमारा घर टपकता है, लेकिन अब हम अपना घर बनवाकर उसे पक्का करेंगे। वो बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। उसकी माँ भी खुश थी, लेकिन बार बार उससे सवाल कर रही थी कि आखिर वो इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लाई है। लेकिन बाली ने उससे कहा था कि वो ये राज नहीं बताएगी कि ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता सकेगी। अगर जैसे ही उन्होंने पैसों वाला राज किसी को बताया तो ये पैसे खुद गायब हो जाएंगे। यूँ एक रात में बाली और उसके ख़ानदान के हालात बदल गए, लेकिन दूसरी तरफ नगीन के घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। उनकी अकलौती लाडली बेटी, उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, रातों रात गायब हो गई। किसी को उस बारे में कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ गई है, लेकिन नगीन की माँ की हालत बहुत बुरी थी। वो अस्पताल पहुँच गई। जब बाली की माँ ने इस बात का जिक्र किया तो उसे नवाला निगलना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर बाली और उसके ख़ानदान के हालात इतने ज़्यादा कैसे बदल गए। उसके बाप ने एक बड़ी दुकान खोल ली, जबकि घर भी पक्का करवाना शुरू कर दिया। अब उनके घर के हालात काफ़ी बदल गए थे, लेकिन नगीन पिछले 15 दिन से गायब थी। ये बात उसके ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने ना सिर्फ उस पूरे गांव की तलाशी ली, बल्कि आसपास के गांव में भी पता करवाया था, लेकिन नगीन के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। न जाने उसे आसमान खा गया था या ज़मीन निगल गई थी। बाली भले ये खुद गर्ज लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। वो बार बार यही सोचती कि आखिर नगीन कहाँ चली गई। एक बार तो उसे उस नौजवान से सवाल करना चाहिए था कि उस लड़की को उसने कहाँ गायब कर दिया, लेकिन जब उसकी माँ ने बताया कि नगीन की माँ की हालत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में पड़ी तड़प रही है, आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में जा रही है, ये सुनकर बाली के होश उड़ गए। अगर नगीन की माँ मर गई तो ये मौत उसके सर होगी। अब वो दोनों हाथों में सर पकड़े पूरी रात जागती रही, लेकिन अगली रात को हवेली के दरवाजे पर जा पहुंची। पूरी रात उसका दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन वो हर सूरत नगीन के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई है। वो हर रात उस हवेली के दरवाजे के पास आकर बैठ जाती, लेकिन
آخر کار ایک دن وہ دروازہ کھلا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑا نوجوان اسے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہی تھا جو اسے کھانا دیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا، نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بالی یہاں سے چلی جائے۔ کیوں آئی ہو لڑکی؟ وہ غصے سے اسے کہنے لگا۔ اگر تمہیں یہاں پر کسی نے بیٹھے دیکھ لیا اور تم نے کسی کو راز بتا دیا کہ نگین کو تم یہاں لے کر آئی تھی تو یاد رکھنا تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو غائب کر دوں گا۔ لیکن تم نے نگین باجی کو کہاں چھپایا ہے؟ آخر اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں یہ بات جاننا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے خوفناک آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بالی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی اندر آئی، اندر آتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حویلی جو اسے روزانہ خوبصورت ملتی، آج کسی اجاڑ ویران کھنڈر کی طرح نظر آ رہی تھی، بہت ہی بھیانک اور بدصورت۔ وہ اس حویلی کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ نوجوان دیکھ چکا تھا کہ بالی کی آنکھوں میں خوف ہے، اسی لیے وہ اسے مزید خوف زدہ کرنے کے لیے کہنے لگا، جاننا چاہتی ہو کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لڑکی ہمیشہ میرے پاس رہے گی، کیونکہ میں اس لڑکی پر بچپن سے ہی عاشق تھا۔ لیکن تم کون ہو اور تم نے نگین باجی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بالی کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ یہ سن کر وہ اس قدر زور سے ہنسا کہ اس حویلی کے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ میں اس حویلی کا رہنے والا ایک جن زاد ہوں جو پچھلے 20 سالوں سے اس حویلی میں رہتا آ رہا ہے۔ جانتی ہو کہ اس پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے کس قدر خوف کھاتے ہیں، لیکن میں نے تم پر ترس کھایا صرف اسی لیے کہ تم میرا کام کرو گی۔ دیکھو، میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے میرا کام کیا، اس لیے اب تمہارا اور میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اس حویلی میں رہنے والا ایک جنات ہوں۔ جانتی ہو نا جنات کتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف ایک کام نہیں کر سکتا، وہ تھا اس لڑکی کو حویلی میں لے کر آنا، اور وہ میں نے تمہارے ذریعے کروا دیا۔ دراصل نگین اب بھی نہر کنارے جاتی تھی تو مجھے بہت اچھی لگتی۔ میں اکثر اس حویلی کی چھت پر کھڑا اسے دیکھتا رہتا، لیکن ایک دن انسانی روپ اختیار کر کے اس کے سامنے چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ میں اس کے لیے اجنبی تھا۔ جیسے ہی وہ ڈر کر بھاگنے لگی، مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے اسے اپنا اصلی روپ دکھا دیا، لیکن اس نے جیسے ہی میرا خوفناک روپ دیکھا تو مجھ سے نفرت کا اظہار کیا۔ پھر تب سے میں اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جو بھی ہو میں اس لڑکی کو اپنے پاس لے کر آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اس حویلی میں قید کر کے رکھوں گا۔ اب وہ میری ہو چکی ہے، اس لیے تم بھی یہاں کا راستہ بھول جاؤ۔ اگر دوبارہ کبھی اس حویلی کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو یاد رکھنا، جو حال میں نے نگین کے ساتھ کیا ہے اسے یہاں پر قید کر کے، ویسے ہی تمہارے خاندان کو بھی قید کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ یہی حقیقت بتا کر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ بالی کی حالت خوف کے مارے بری تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے نگین باجی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جیسے ہی وہ اس حویلی سے باہر قدم رکھنے لگی، اچانک ہی کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نگین کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہیں پر قید ہے، لیکن وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا۔ حویلی کے سارے کمرے کے دروازے بند پڑے تھے۔ وہ کہاں ڈھونڈ سکتی ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اگر وہ کہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ جن زاد اس کی بری حالت کر دے گا۔ یہی سوچ کر وہ خوف کے مارے باہر بھاگی، لیکن اب فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے نگین کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے وہ بھلا کسی کی زندگی کیسے خراب کر سکتی تھی؟ اسے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ روتی روتی وہ گھر آئی۔ جیسے ہی بالی کی ماں نے اس کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی، بار بار اس سے پوچھتی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر یہ راز گاؤں کے کسی بھی آدمی پر کھل گیا تو وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے کہ نگین کو غائب کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب وہ کس کی مدد لے؟ پوری رات اور پورا دن گزر گیا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف نگین کی ماں کی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے کوشش کرنا چاہتی تھی، تبھی تو اس رات پھر سے حویلی کے دروازے کے پاس پہنچی، لیکن آج وہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ چپکے سے اندر گئی، لیکن کسی نے اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگ اگلتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے سے، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟
تبھی بالی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں نگین باجی کو لینے آئی ہوں، اس کی ماں مرنے والی ہے اپنی بیٹی کے غم میں، اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ نگین باجی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اب ناممکن ہے، وہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گئی ہے اور میں کبھی بھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں کروں گا۔ وہ عزم کر چکا تھا، لیکن بالی کا عزم اور حوصلہ ابھی بھی سلامت تھا۔ اسے ڈرا دھمکا کر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ تھک ہار کر اس حویلی سے باہر آئی تھی۔ جیسے ہی روتی ہوئی حویلی سے باہر نکلی، سامنے سے آ کے سفید رنگ کا لباس پہنے اس بزرگ کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی، جس نے اسے اس جنات کی حویلی سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ یہ اس حویلی میں رہنے والا ہی مولوی تھا، بہت ہی مہربان اور نیک، ایک عمر رسیدہ آدمی جو گاؤں کے لوگوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس حویلی میں رہتے تھے۔ اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی، لیکن مولوی اس بات سے بھی بڑا ہی اداس رہتا کہ اس کے یہاں شادی کے 30 سال گزرنے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے وہ گاؤں کے ہر بچے کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ اس نے بالی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو بہت پیار سے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ تم اس حویلی کے اندر کیا کر رہی تھی؟ میں ابھی مسجد سے آ رہا ہوں تہجد کی نماز پڑھ کر، تم آدھی رات کو اس حویلی کے اندر کیا کر رہی تھی؟ مولوی صاحب مشکوک نظروں سے بالی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اجڑی حالت اور بالی کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوں نے کچھ بھی سمجھا نہیں پا رہے تھے۔ بالی مولوی صاحب کا سہارا لے کر گڑ گڑا کر رونے لگی۔ مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مولوی صاحب حیران رہ گئے، کہنے لگے، ارے میری بچی، معافی مانگنی ہے تو اس رب سے مانگو، ارے تم تو اتنی معصوم چھوٹی بچی ہو، آخر تم سے کیا قصور ہوا ہے؟ وہ ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح وہ زمین کھود کر نگین باجی کو وہاں سے نکال لے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا قصور کیا تھا، ایک جرم کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ مولوی صاحب اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اس کی بیوی گہری نیند سو رہی تھی، لیکن مولوی صاحب ابھی مسجد سے آئے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر اس نے بالی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر پینے کے لیے پانی دیا۔ رو رو کر اس کی حالت بری تھی۔ وہ راز جو کئی دن سے اپنے سینے میں دبا کر بیٹھی تھی، آج مولوی صاحب کے سامنے کھلنے والا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہنے لگی، مولوی صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس پر مجھے موت کی سزا ہونی چاہیے۔ اتنی چھوٹی بچی کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر مولوی صاحب حیران رہ گئے، کہنے لگے، تم نے کیا قصور کیا ہے؟ بالی روتے ہوئے کہنے لگی، آپ جانتے نا کہ اس گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی کئی مہینوں سے غائب ہے۔ مولوی صاحب حیران ہو کر کہنے لگے، ہاں میں جانتا ہوں، وہ بچی نگین جو بڑی نیک تھی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ بالی روتے ہوئے کہنے لگی، مولوی صاحب نگین باجی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے کیا ہے، نہ میں وہ اس رات کرتی اور نہ ہی نگین باجی غائب ہوتی۔ کیا کیا ہے تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ مولوی صاحب حیران رہ گئے۔ پھر بالی روتے ہوئے کہنے لگی، مولوی صاحب میں نے ہی نگین باجی کو غائب کیا ہے۔ اتنی سی بچی بلا ایک نوجوان لڑکی کو کیسے غائب کر سکتی تھی؟ مولوی صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تبھی بالی روتے ہوئے کہنے لگی، سارا قصور میرا ہے۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک مولوی صاحب کو ہر بات بتا دی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس جنات کی حویلی میں جو جنات آباد ہیں اس نے نگین باجی کو غائب کیا ہے۔ مولوی صاحب آپ میری مدد کریں، خدا کے لیے نگین باجی کو آزادی دلوائیں۔ میں نے اس کی چیخوں کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ حویلی کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ سن کر تو مولوی صاحب کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بالی بیٹا جو تم نے غلطی کی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ کبھی بھی انسان کے ساتھ ایسا برا نہیں کرتے، بھلے سامنے والا کتنا ہی لالچ دے، کتنی دولت دینے کا وعدہ کرے، لیکن ہم کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ لیکن تم نے جو غلطی کر دی اپنی نادانی میں اور اپنی غریبی کی وجہ سے، تو اس میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ہم کل رات دونوں مل کر حویلی کے اندر چلیں گے۔ میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آخر بچی جنات نے کہاں غائب کی ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر بالی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے آنسو اب خشک ہو رہے تھے۔ اس نے مولوی صاحب کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا۔
لیکن مولوی صاحب بڑے پریشان تھے، کیونکہ آج تک انہوں نے بھی خوف کے مارے حویلی کے اندر قدم نہیں رکھا تھا، لیکن وہ بالی کی مدد کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ دل سے شرمندہ تھی۔ پھر اگلی رات بڑی خوفناک اور بھیانک تھی۔ مولوی صاحب بالی کو لے کر اس حویلی کے اندر جا رہے تھے۔ وہ حویلی جو پچھلے 20 سال سے بند پڑی تھی، گاؤں کا کوئی بھی شخص یہاں آتا جاتا نہیں تھا، لیکن وہ بالی کی خاطر اس کے اندر جا رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب اس حویلی کے اندر آئے، انہیں ایک شدید خوف محسوس ہوا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ بچی کہاں ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے حویلی کے کمرے کھولنا شروع کیے تو بالی تو مولوی صاحب سے لپٹی ہوئی تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک ہی وہ جنات ان کے سامنے آ جائے گا، جو بہت ہی خوفناک تھا۔ کبھی مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگتے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ جنات جہاں پر بھی ہیں ان کے سامنے آ جائیں۔ تبھی اچانک سفید رنگ کا ایک ہیولا نما انسان ان کے سامنے آیا۔ کیوں آیا ہے تو یہاں مولوی؟ میں اس بچی کو فنا کر دوں گا، یہ تجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے؟ مولوی صاحب نے جیسی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جنزاد ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں اس بچی کے ساتھ، تو اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ یاد رکھنا میں تیرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات بھول گیا کہ 10 سال پہلے اسی گاؤں میں رہنے والے کامل نے تجھے اس حویلی کے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا، لیکن میں نے تجھے آزادی دلوائی تھی۔ یہ سن کر بالی چونک گئی کہ مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ جنزاد بالکل خاموش تھا کہ مولوی صاحب بالی سے کہنے لگے، یہ نادان یہ بات بھول گیا ہے کہ یہ آزادی پانے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن ایک دن جب میرا اس راستے سے گزر ہوا تو میں نے اس کے چیخنے کی آواز سنی۔ جیسے ہی میں اس حویلی کے اندر آیا، اس نے تب مجھ سے فریاد کی کہ وہ 10 سال سے اس قید خانے میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، لیکن وہ اب اس سزا سے رہائی چاہتا ہے۔ مولوی صاحب میری مدد کرو۔ میں نے اس پر ترس کھا کر اسے آزادی دلوائی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس گاؤں میں رہنے والی اس نوجوان لڑکیوں کو اس طرح ستائے گا۔ اگر تیری یہی مرضی ہے تو اس لڑکی کو اپنے پاس قید رکھ، میں بھی تجھے پھر اسی کمرے میں قید کر دوں گا، کیونکہ میں وہ عمل اچھی طرح جانتا ہوں جو سامل نے تجھ پر آزمایا تھا۔ اب جنزاد کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، شاید وہ ساری حقیقت، اپنے ماضی کی ساری سچائی کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ مولوی صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ایسا نہ کرنا مولوی صاحب، بڑی مشکل سے تو نے مجھے آزادی دلوائی تھی۔ آج میں آزاد ہو کر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہوں، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ میں تو ہوں ایک کمزور مخلوق۔ انسان ایک طاقتور مخلوق ہے، میں بھلا اس پر کیسے حاوی ہو سکتا ہوں؟ آج ہی اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائیں، وہ اس حویلی کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ میں کبھی بھی پلٹ کر اس گاؤں کی لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، اور آج ہی حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ان دونوں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ بالی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب سے اس قدر ڈر جائے گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کئی دن پہلے ہی مولوی صاحب کو لے کر آتی۔ پھر وہ دونوں تیزی سے اس حویلی کے تہہ خانے کے اندر گئے، جہاں پر اندھیرے میں قید نگین اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مولوی صاحب کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مولوی صاحب اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے، لیکن بالی اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی اور معافی کی طلبگار تھی۔ مولوی صاحب نگین سے کہنے لگے کہ اس بچی کو معاف کر دو، اس نے اپنی کم عمری اور نادانی کے باعث غلطی کی ہے۔ دیکھو یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، ورنہ تمہاری زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور تمہاری گواہی جب میں اس پورے گاؤں کے سامنے دوں گا تو کسی کو بھی تم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ نہ صرف وہ نگین کی عزت بچانا چاہتے تھے، بلکہ بالی کی زندگی بھی، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر نگین بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئی، لیکن مولوی صاحب نے یہی کہا کہ بالی نے اسے آزاد کروایا ہے۔ نگین کے گھر والے بہت خوش تھے، آخر ان کی نوجوان بیٹی گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن نگین کے باپ نے بالی کو اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے میری بیٹی واپس آئی ہے، میں اس کا احسان مند ہوں۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ چونکہ بالی کا باپ معذور ہے، اس لیے وہ ساری زندگی نہ صرف بالی کے باپ کا علاج کروائے گا، بلکہ اس کے خاندان کا جو ماہانہ خرچہ وہ سب اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر بالی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس نے پہلے برائی کی طرف قدم رکھا،
لیکن اس کے بعد اس برائی کو اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کی تو خدا نے اسے بہت بڑا انعام بھی دے دیا تھا۔ آئندہ وہ کبھی بھی ایسا کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ دولت کے لالچ میں اور نہ ہی اس بھوک کے لالچ میں۔ غربت نے اسے ایک غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، لیکن اس نے زندگی کے کئی خوفناک چہرے دیکھے تھے۔ ابھی بھی اس حویلی کی طرف وہ کبھی قدم نہ اٹھاتی، کیونکہ اسے اس طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا۔ حالانکہ مولوی صاحب نے اسے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ یہ حویلی اب جنات کے اثر سے بہت دور ہو گئی ہے۔ اب اس حویلی میں کچھ بھی ایسا نہیں، لیکن گاؤں کے لوگ بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن کبھی کبھار رات کو بالی کا دل چاہتا کہ وہ جا کر دیکھے کہ ابھی بھی وہ جنات یہاں پر رہتا ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔